पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन कराम, अक्सर हमारे नाजरीन हमें ये कहते हैं कि आपके इस मॉर्निंग स्पॉट से सिर्फ गुफ्तगू ही नहीं बदलती बल्कि हमारी सोच बदलती है, हमारी ज़िंदगी बदलती है और हमारी सोच में एक मस्बत सोच आती है, जिसकी वजह से मुआशरे में भी एक मस्बत तब्दीली आती है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि इस मॉर्निंग स्पॉट के ज़रिए हम लोगों की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लेकर आएँ। और अब तक हम कितने कामयाब हुए हैं ये आप हमें अपने कमेंट में बताएंगे और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा नंबर है 021-343-1433 हमारा नंबर है, स्क्रीन पर आ रहा है। आप हमारे मेहमानों से भी बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जैसा कि रबी अव्वल का महीना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और जश्न आज़ादी का महीना भी है। और हम चाहेंगे कि नबी करीम की सीरत पर भी हम बात करेंगे, हम सेहत पर भी बात करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम अकीदत गुलदस्ता भी पेश करेंगे। हमारे साथ नाखवा भी मौजूद है। तो नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं, बिला तातुल आपका तारुफ कराते हैं अपने मेहमानों से। और आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं मुफ्ती व ख़तीब मोहम्मद उमर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। देन हमारे आज के जो दूसरे गेस्ट हैं, उन्होंने जो है मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाया, बहुत मुतादद मेडल्स हासिल किए, अपना नाम रोशन किया, बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। जनाब शेर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। थैंक यू। देन हमारे आज के एक तीसरे जो गेस्ट हैं, वो हमारा एक सेगमेंट होता है हमारी यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि अब आप बोलेंगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा। और हमेशा हम यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, क्योंकि हम कभी ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ मशहूर और मारूफ लोगों को बुलाएं, बल्कि हम उन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे जगह देते हैं जिनको हम फर्स्ट टाइम मौका देते हैं कि वो आगे आएँ, बढ़ें और अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। तो हमारे आज के जो यूथ के जो सेगमेंट के जो हमारे गेस्ट हैं, वो मोहम्मद ज़काउद्दीन ज़की, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन कराम, अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमदे बारी ताला से, और मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मोहम्मद ज़काउद्दीन ज़की को कि वो हमद बारी ताले से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वल व आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुल जाएं दर जन्नत के, दोज़ख की सब आँखें बुझे,
جب آنکھ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور عرض غلام فقیر ہے داخل جنت ہوں ہم سب، عرض غلام فقیر ہے داخل جنت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے تھے محمد ذکا الدین ذکی۔ اور اب ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میں چاہوں گا کہ آپ بیان کیجیے کچھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ کے متعلق رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، زندگی، اسوہ حسنہ، رات دن زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بطور نمونہ دے دیا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کے مطابق گزاریں۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک کاروباری ہوں بالکل، تو میں کاروبار کے وہ سارے اصول دیکھ لوں کہ دین مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس انداز سے گائیڈ کرتے ہیں، کیا بات ہے، اللہ رب العالمین کیا اسلوب بیان کرتے ہیں۔ ہم پڑھ لیں قرآن کو، اللہ رب العالمین کاروبار کے طریقے بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ہمیں وہ سارے اصول و ضوابط بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح کاروبار کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح حرام سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو حلال کے دائرے میں رہ کر حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کو کس طرح دینا ہے۔ دوسرا پہلو دیکھ لیں، اگر میں استاد ہوں تو میں بطور استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہوں، میں اپنے شاگردوں کو کس انداز سے تعلیم دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں، تعلیم کا انداز دیکھ لیں، اور اس تعلیم میں محبت، شفقت، پیار کس انداز سے ہے، اور اس مثال کو میں بیان کروں گا، اور اساتذہ اس مثال میں اپنے آپ کو رکھ کر اپنا جائزہ لیں کہ میں کس انداز سے اپنے طلباء کو، اپنے طالب علموں کو کس انداز سے تعلیم دیتا ہوں۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک بدو شخص آتا ہے، دیہاتی، اور مسجد میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام دوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت دیکھیں کیا کہتے ہیں، دعوہا، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، جب بندہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہو،
قضاء حاجت کر رہا ہو اس وقت اسے بیچ میں روک کتنی تکلیف ہوتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف کا احساس ہے کہ روک چھوڑ دو اسے, اپنا کام مکمل کرنے دو. جب وہ فارغ ہوا قضاء حاجت سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ڈول لے آؤ, یہاں پانی بہا دو, چونکہ کچی مٹی تھی سوکھ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, بڑے محبت سے شفقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اس کام کے لیے نہیں ہے, یہاں عبادت کی جاتی ہے. تو اس شخص نے, اگر ہم بطور استاد دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, کہ استاد کس شفقت, کس محبت, کس پیار, کس الفت سے اپنے اس طالب علم کو سمجھا رہا ہے, اور وہ طالب علم غور کر رہا ہے, وہ فکر کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں دو کردار تھے, ایک مجھ پر سختی کر رہا ہے, دوسرا مجھ سے محبت شفقت پیار سے مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو کیا کہا اس بدو شخص نے کہ اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور کسی پر رحم نہیں کر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کو دیکھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی وسیع ہے, ان کی الفت بہت وسیع ہے. تو کیا فرمایا کہ تم نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو بالکل محدود کر دیا. تو پھر ایک اور انداز تھا سمجھانے کا. پھر اس شخص نے کیا کہ اللہ مجھ پہ بھی رحم کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم کر, ان سب پر بھی رحم کر. کیا بات. یعنی اگر اساتذہ چاہے وہ اسکول کے ٹیچر ہوں, الحمدللہ مدارس میں تو قرآن و سنت احادیث ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے, ایسے اسکولز بھی ہیں, کالجز بھی ہیں. لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ چاہے وہ استاد کالج کے ہوں, اسکول کے ہوں, یونیورسٹیز کے ہوں, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, رسول اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پہلو کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک اور مثال دوں گا, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتنی مثالیں ہیں کہ بندہ صبح سے بیان کرتا رہے, شام ہو جائے, شام سے رات ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت کی مثالیں ختم نہیں ہوں گی. بے شک. مثال کے طور پر ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں. تو صحابہ غصے میں آ گئے کہ یہ کس شخصیت سے اور کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے. اب وہ ڈاکٹر بھی ہے, اصل ڈاکٹر کون ہے؟ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی بطور سیرت ہم ڈاکٹر اس سیرت کو دیکھیں تو وہ اپنے مریض کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ اصل تو چیز مرض کو سمجھنا ہے نا. جی بالکل. اللہ کے رسول اس کے مرض کو سمجھ گئے, اس کی بیماری کو سمجھ گئے, اور کیا فرمایا چھوڑ دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج شروع کرتے ہوئے کچھ سوالات کیے, جس طرح ڈاکٹر سوالات کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ, تم جس چیز کی اجازت مجھ سے مانگ رہے ہو, کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہو, تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری خالہ کے ساتھ, یعنی جتنے بھی حرمت والے رشتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب گنوا دیے. تو پھر وہ کہا بالکل نہیں, میں اجازت نہیں دوں گا, میں پسند نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم پسند نہیں کرتے تو اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, یا ان کی دیگر جو حرمت والے رشتے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو. تو احادیث میں, کتب میں آتا ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں نظریں جھکاتے ہوئے چلتا. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو ہیں. اگر اس کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اپنایا جائے, اس پر عمل کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ ایک بہترین معاشرہ ترتیب ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھی. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس معاشرے کی تعمیر کی دوبارہ ضرورت ہے. جی بالکل, آپ نے بہت تفصیلاً ہمیں بتایا, اور میں دوبارہ بھی آؤں گا کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہم نبی کریم کی سیرت سے دور ہیں, اس کی وجہ سے ہی سارے معاملات ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ دین کیسے پھیلا, نبی کریم کی دیکھیں نا, مطلب ایک آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام بھی تھے, نبی کریم نے ان کو جس طرح سمجھایا, تو سمجھانے کا طریقہ, شفقت, ایک پیار, محبت, یہ اگر ہم سب میں آج آ جائے مسلمانوں میں, تو ہم یقیناً
اسلام بھی پھیل سکتا ہے اور ہم اپنی زندگی بھی تبدیل کر سکتے ہیں. دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف. دین ہم چلتے ہیں شیر خان کی طرف. شیر خان, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے اپنی جرنی کے بارے میں, خاص طور پہ آپ ریسلنگ کی دنیا میں کیسے آئے, اتفاقاً آئے, شوق تھا, کس سے انسپائر ہوئے تھے, کیا ہوا, تو وہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے ناظرین کو, تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی بھی ساتھ مبارک, اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک مہینہ ہے 12 ربیع الاول کا بھی مبارک. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ریسلنگ جو کہ WWE جو دیکھی جاتی ہے, اس میں بچپن سے ہی ریسلنگ کا بڑا شوقین تھا, جو کہ انڈرٹیکر, اسٹون کولڈ, راک, ان کا بڑا فینس رہ چکا ہوں. تو یہاں کوئی ریسلنگ کا پلیٹ فارمس نہیں تھا, تو کہ میں دبئی وغیرہ میں وہاں ریسلنگ سیکھی. پھر پاکستان کے اندر کوئی پرو ریسلنگ کے نام سے اکیڈمی تھی, اس کو جوائن کیا. پھر اس میں ریسنٹلی مجھے 7 ایئرس تو ہو گئے ریسلنگ میں, لیکن ابھی ریولیوشن ایسٹرن ریسلنگ کنٹینیوسلی ریسلنگ کرا رہی ہے. تو اس میں تقریباً 5 سال مجھے اس میں ہو گئے. تو اس میں انٹرنیشنل اور نیشنل ایونٹس میں نے کھیلے, جو کہ یہاں تو ریسلنگ نہیں تھی, لیکن ان میں سیکھا. انہی میں مطلب ہے کہ پھر کچھ انٹرنیشنل ریسلر پاکستان بھی آئے تھے. پاکستان کے اندر وہ جو کہ انہوں نے انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا, تو میں نے بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا, کیونکہ رنگ آف پاکستان کے نام سے کوئی ریسلنگ تھی, کیونکہ آگے وہ بھی ایونٹس کرا رہی ہے. 20 سال کا ان کا ایک بڑا ایونٹ ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ ایک ریسلنگ کی جو ہے وہ لاہور میں بھی ہوتی ہے ریسلنگ. تو پاکستان کے اندر جو کہ ریسلنگ نہیں تھی, تو رنگ آف ریولیوشن ایسٹرن ریسلنگ کروا رہی ہے ریسلنگ, کیونکہ میں نے سری لنکن ریسلر کو, نیپالی, انڈین ریسلر کو بھی میں نے شکست دی ہے نیپال میں جا کے. تو یہ میرے لیے, میرے پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے, پراؤڈ کی بات ہے کہ میں ایک لیاری سے تعلق رکھنے والا, جو کہ میرا چھوٹا سا ٹاؤن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن اسپورٹس وہاں پہ جو ہے نا بڑا, آپ نے بتایا نا کہ ابھی فیفا بھی ہوا تھا, کتنی دھوم مچی. ایسا لگ رہا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہے لیاری میں ہو رہا ہے. بالکل اتنا جوش و جذبہ تھا. ہمارے منسٹر آف اسپورٹس چیف سردار محمد بخش خان میر صاحب آئے تھے اپنے بیٹے غلام محمد جونیئر کے ساتھ, اور ماشاءاللہ بڑا انہوں نے خوشی محسوس کی لیاری کے اندر فیفا کو دیکھا. اور بیٹا ان کا فرسٹ ٹائم لیاری میں آیا تھا, تو ماشاءاللہ سے ہم نے گیٹ ٹوگیدر پکچر بھی ساتھ لی, اور وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اسپورٹس کو, مجھے بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے آگے بھی ہمارے کافی ریسلر جو ہیں ابھی امریکہ بھی جا رہے ہیں, کوئی آسٹریلیا بھی کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی جاپان بھی, ایک ریسلر ہمارا جاپان میں بھی ہے کایون کے نام سے ماشاءاللہ سے, کیونکہ وہ ہم آہستہ آہستہ اب انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کر رہے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ اس گیم کو, ہم WWE کے فالوورز ہیں, لیکن ہمارا ایک اپنی پہچان ہے. میجے سب کہتے ہیں آپ انڈرٹیکر سے ملتے ہیں, آپ رومن رینز سے ملتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی بالکل, کیونکہ میں شیر خان ہوں, اور میرا نام جو کہ اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کیا بات ہے کہ کسی کو دیکھنے کے بعد انسان کسی کو فالو کرتا ہے, تو سیکھ کر اس سپورٹس میں آگے بڑھتے ہیں, جیسے سپورٹس کی بات ہے. اور اگر دین کے بارے میں فالو کرنا چاہیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو فالو کریں, تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی. جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا ڈیٹیل بتایا. بھی مزید آپ سے سوالات کریں گے, اور ہم چلتے ہیں محمد ذکاؤدین کی طرف. ذکاؤدین, آپ کی بہت کم عمری میں ماشاءاللہ آپ کو یہ سعادت میں کہوں گا نصیب ہوئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب شان میں عقیدہ گلدست پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بچپن سے آپ کو شوق تھا, یا تھوڑا سا اپنی بتائیے گا اپنے بارے میں تھوڑا سا. جی میں والد صاحب کے ساتھ بھی جایا کرتا تھا, والد صاحب محفلوں میں لے کے جایا کرتے تھے, تو میں وہاں پڑھتا نہیں تھا, بس سنتے بس. والد صاحب کی بھی ایک گائیڈ ہو گئی, اور اس کی وجہ سے میں پڑھنے بھی لگ گیا, اور پڑھتا ہوں آج. تو والد صاحب جو ہیں وہ, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی وہ نعت گو شاعر ہیں, اور ان کی نعتیہ مجموعے بھی ہیں 6, اور آپ کو بھی میں پیش کروں گا. نعتیہ مجموعے کے کلیات ہے جو وہ اپنی حیات زندگی کے اندر ہی چھاپ کے چلے گئے تھے, اور اس کے بعد بھی ایک ان کا انتقال ہو گیا. جی اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. بہت شکریہ. دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب, ایک سادہ سا میرا سوال ہے کہ ہم دیندار تو ہیں لیکن ایماندار نہیں ہیں. اور اگر ہم بات کریں یورپ کی, جاپان کی, اور دوسرے ملکوں کی بات کریں, تو وہ لوگ ایماندار ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں. تو اس اتنے بڑے گیپ کو ہم کیسے فل کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھانے کا طریقہ, پیار, محبت, شفقت,
آج ہم چھوٹی سی کوئی بات ہوتے تو ہم لڑ پڑتے ہیں, برداشت نہیں کرتے. کاش نبی کریم کی سیرت کو ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے, آخرت اچھی ہو سکتی ہے. تو وہ لوگ ایماندار جو کہ دین سے دور ہیں, اور ہم دین کے قریب ہیں لیکن ہم ایماندار نہیں. آج دیکھیں سب سے زیادہ اسکیمز, فراڈ, چیٹنگ, غلط بیانی, جھوٹ سب ہم بول رہے ہیں. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ مطلب ہم دین کو تو سمجھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں. جو بندہ سجدہ کرے اس سے کسی اور کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں چاہوں گا اس پہ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی سیرت پر بتائیے گا. بالکل. سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, اس معاشرے میں ہم ہر ایک دوسرے فرد سے پوچھیں کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ بالکل محبت ہے. آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ جی بالکل محبت ہے. یعنی ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, دین سے محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس محبت کا ایک فارمولہ دے دیا ہمیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی, مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اطاعت کرو, پیروی کرو, سیرت پر عمل کرو. اب ہم دیکھیں, اگر ہم پوچھتے ہیں جی محبت کرتے ہیں, آپ کہہ رہے جی محبت کرتے ہیں, تو اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے تو اس محبت کا عملی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ مثال کے طور پر آپ نے دیانتداری کی بات کی, بے ایمانی کی بات کی, اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے, بڑے بڑے دیندار لوگ, بڑے بڑے دیندار لوگ جب وراثت کی تقسیم کرتے ہیں نا, بہنوں کو نا سائڈ لگا دیتے ہیں. یہ بہنوں کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے کہ بس شادی ہو گئی چلیے گئے. جب ایک قرآن, دین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو سائڈ لگانے والے؟ پہلی بات. دوسری بات, ہم کاروباری ہیں, اس کاروباری شخص سے پوچھا جائے ہاں بھائی آپ اللہ کے رسول ہو, میں عاشق رسول ہوں, میں محبان رسول ہوں, میں بڑے بڑے بلند و بالا, بلند و بھانگ دعوے کرتا ہوں, کاروبار میں بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں کرتا. ایک چیز خراب ہوگی اس کی میں اتنی اچھائیاں بیان کر کے اس کو بھیج دوں گا, اپنے گاہک کو متاثر کر کے وہ چیز بھیج دوں گا. محبت کا ہے اور خراب چیز دیں گے. محبت کیا ہے؟ محبت کا ہے. مثال دوں میں آپ کو, میں بھی ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں اسپیئر پارٹ کا, تو زیادہ آپ کو اندازہ ہوگا. جی شروع میں آپ کو وہ کچھ اور چیز دکھائی جائے گی, جب آپ کے پاس وہ مٹیریل پہنچے گا, جب آپ اس کو کھولیں گے اوپر تو بہت اچھا ہوگا, نیچے ساری چیزیں خراب ہوں گی. وہ کہاں گئی محبت کے دعوے؟ میں استاد ہوں, اپنے طالب علم کو بظاہراً بہت اچھا پڑھاتا ہوں, فیس لینے کے حد تک, باقی میں ساری چیزیں یوں ہی وقت گزار کر, وقت ضائع کر کے بچے کو روانہ کرتا ہوں. کہاں گئی محبت کے دعوے؟ آپ نے بات کی کہ غیر مسلم, غیر ممالک کے لوگ, یہودی, یورپ, یہ دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں. تو مجھے تو بہت ایسا کم اتفاق ہوا کہ وہ ان کی دیانتداری اور ایمانداری سامنے آئے, لیکن جہاں تک بھی سامنے آئی ہے نا, ان کی کامیابی کی جو وجہ ہے, جو چیز ہمیں اپنانی چاہیے تھی نا انہوں نے اپنا لی ہے. کیا بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات کہی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں گے نا, آپ کو کاروبار بھی ملے گا, آپ کو جو ہے نا ایمانداری بھی ملے گی. یعنی سب سے بڑی مثال جب اللہ کے رسول, دنیا سب ملے گا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ, یہ دیکھیں نا, دینداری صرف یہ نہیں کہ آپ دین نہیں, اللہ آپ کو دنیا کمانے کا بھی حکم دیتا ہے. کاروبار کریں, معاش کریں, اپنے بیوی بچوں کو, گھر والوں کی تمام ضروریات پوری کریں, ان کی دنیا اچھی کریں. جب آپ دنیا اچھی کریں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ دنیا تو اچھی ہو گئی, اب آخرت کو کس طرح بہتر کرنا ہے. اچھا میں آپ کو مثال دوں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, کوہ صفا پر چڑھے, کیا کہا انہوں نے؟ جی, دعوت دینے سے پہلے اپنا کردار پیش کیا. دعوت دینے سے پہلے, اسلام پہنچانے سے پہلے اپنا کردار پیش کیا. میں استاد ہوں, تعلیم دینے سے پہلے میرا کردار کیا ہے ذرا غور کریں. میں کاروباری ہوں,
کاروبار کرنے سے پہلے میرا کردار کیا ہے، میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، اس شعبے سے تعلق رکھنے کے باوجود میں اپنا کردار کس انداز سے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لا الہ الا اللہ کے پیغام سے پہلے کیا کہا؟ لوگوں تم نے مجھے کیسے پایا؟ اصل بات یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کروں میں بہت اچھا ہوں، میں تقوی دار ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، میں جہاد کرتا ہوں، لیکن میرے سارے معاملات سیرت سے الٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار پیش کرتے ہوئے سوال کرتے مجھے کیسے پایا؟ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ سب نے یک زبان، کوئی مسلمان نہیں تھا نا، کوئی مسلمان نہیں تھا، کیا کہا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ شفقت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اگر ہمارے متعلق معاشرے کا کوئی فرد کھڑا ہو جائے اور اپنے متعلق لوگوں سے پوچھیں دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ، جی بالکل، معاشرے کو چھوڑ دیں آپ، گھر کے اندر جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے ایک بھائی کے متعلق بہن سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گی، شوہر کے متعلق بیوی سے پوچھ لیں اس کا کردار، بیوی سے شوہر کے متعلق پوچھ لیں اس کا کردار، ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ تو جب ہم سیرت کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیں گے تو ہم بالکل پسے پش چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ پھر دیکھیں نا ہم میں سے ہر شخص دیکھیں نا، کاروباری کاروبار میں پریشان، استاد شاگرد کی نافرمانی سے پریشان، شوہر بیوی کی نافرمانی سے پریشان، بیوی شوہر کی نافرمانی سے پریشان، باپ بیٹے کی نافرمانی سے پریشان، ماں بیٹی کی نافرمانی سے پریشان۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے، ہمارے ذکر سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اب ذکر کیا ہے؟ قرآن بھی ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ذکر ہے، چونکہ وہ بھی وہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن نازل کیا، یہ حدیث بھی وہی ہے، تو یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بالکل، جب اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، نبی کی سیرت سے دور ہوں گے تو پھر ہم دوسروں کی مثالیں دیں گے، غیروں کی مثالیں دیں گے، ہم قرآن اور حدیث اور سنت اور سیرت کی مثالیں نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہم پستی کا شکار ہیں، اسی لیے ہم دیانت داری سے، امانت داری سے اور ایمان سے دور ہیں۔ جی اس کا بالکل، سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور چلتے ہیں شیر خان کی طرف۔ شیر خان یہ بتائیں کہ ہمارا جو آج کا یوتھ ہے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے، اگر وہ اسپورٹس پہ اگر اچھا فوکس کر لے، ایک تو ہم ہاسپٹل سے دور ہو جائیں گے، ہماری صحت بہتر ہو جائے گی، ہم ریونیو اچھا جنریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اسپورٹس کی طرف لے کر آ جائیں۔ آج کل ہم دیکھیں تو ہر نوجوان ہمارا، خاص طور پہ بچے ہمارے، وہ موبائل پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اسکریننگ پہ زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت کو نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم اسپورٹس پہ فوکس کریں۔ لیاری کے بچوں کا اگر ہم خالی ٹیلنٹ کی بات کریں تو ان کا ٹیلنٹ دیکھیں ایسا لگ رہا تھا کہ ورلڈ کپ یہاں ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، مطلب ان کا جوش و خروش، اور انہوں نے مطلب کتنا خرچہ کر کے اسٹیڈیمز کو، مطلب پورا لیاری کو سجایا۔ کاش ورلڈ کپ یہاں ہوتا تو پھر کیا ہی بات ہوتی۔ تو ایسے ہی ہمارے پورے پاکستان میں، گاؤں میں بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اگر اس پہ ہم توجہ دیں اور یہاں پر ہم ایونٹ آرگنائز کرائیں، ہمارے ان بچوں کو ہم باہر بھیجیں، انٹرنیشنل ایونٹس میں اگر ان کو ہم پارٹیسپیٹ کروائیں تو ہم ایک تو ریونیو بہت اچھا جنریٹ کر سکتے ہیں، دوسرا ہم ہیلدی، ایک کہتے ہیں نا ایک ہیلدی قوم ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کا فیڈ بیک چاہیے۔ ماشاءاللہ سے ابھی تو بچے کافی حد تک اسپورٹس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے والدین اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ اسکول میں جاتا ہے نا بچہ تو پڑھنے کے لیے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بھی ایڈ کیا جائے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کے اندر، کوئی ٹیبل ٹینس، بہت سارے۔ تو منسٹر صاحب جو ہے ہمارے، وہ بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے
منور علی میسر صاحب ہیں سیکرٹری اسپورٹس جو ہیں ماشاءاللہ سے, وہ کافی ایونٹس انہوں نے بھی یوتھ سینٹر بھی بنایا ماشاءاللہ ہم سب کے لیے, ہماری یوتھ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں منسٹر صاحب, تاکہ ابھی بچے ماشاءاللہ جس طرح لیاری میں آپ نے دیکھا اس طرح ماشاءاللہ دیگر ناظم آباد کے اندر پلے ایریاز بنے ہوئے, سندھ اسپورٹس کلب بنا ہوا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ یوتھ کلب جو ہے وہ ہمارا جو ہے گلشن میں بھی ایک بنا ہے, وہاں پہ بھی بچے سیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں محنت. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بچے جو ہے نا یہ مطلب کہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیں ایکٹیویٹیز کے اندر, مختلف باسکٹ بال ہو گئے, ریسلنگ تو پاکستان کا گیم نہیں ہے, جو کہ میں جو کھیلتا ہوں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے, لیکن ایک ریسلنگ گیم ہے, پرو ریسلنگ نہیں ہے, ریسلنگ ہے. اس کے علاوہ جو دیگر اسپورٹس ہیں جس میں ہاکی ہو گیا, ہاکی تو خیر ایک الگ ہی اسپورٹس میں آتا ہے, مطلب وہ تو ماشاءاللہ اس کا ایک الگ فنڈ, پھر کرکٹ کا ایک الگ اسپورٹ نیشنل گیم ہے اس کا ایک, لیکن جو اولمپک اسپورٹس ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بیچ میں پچھلے سال اولمپک اسپورٹس کرایا تھا منسٹر صاحب نے ماشاءاللہ سے, جس میں چیئرمین صاحب بھی آئے تھے اور اس کے علاوہ آرمی چیف بھی آئے تھے اور اچھا انعام بھی اپریشیٹ بھی کیا بچوں کو. ارشد ندیم اولمپین آ کے ماشاءاللہ اس نے مجھ سے خاص ملاقات بھی کی اس ایونٹ میں, یہ بڑا ایک اچھا انٹرسٹنگ تھا ایک ایونٹ. اس سال انہوں نے منسٹر صاحب نے کہا کہ بچوں کی اویئرنیس کے لیے اور یوتھ کے جو اسپورٹس ہم کرا رہے ہیں اس کو اور ہائپ پہ لے جانے کے لیے ابھی 5 ایونٹس انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرائیں گے, جس میں اسپیشل گیمز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے سن گیمز ہیں اور دیگر اور بھی پنک گیمز جو خواتین بچی لڑکیاں جو بچے کھیلتے ہیں فٹ بال کے, لاسٹ ٹائم بھی کرایا تو اس سال وہ بھی کرا رہے ہیں, تاکہ مجھے خوشی اس بات کی ہوگی جو بچے جو کھیلتے ہیں نا بوائز, ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری بچیاں بہنیں وہ ساری ماشاءاللہ بہت اچھا گیم کھیلنے اسٹارٹ کیا ہے, کہ آج کل کا ماحول چل رہا ہے شانہ بشانہ, تو خوشی ہوتی ہے بچوں کو. میں پروگرامز میں جاتا رہتا ہوں اپریشیٹ کرنے کے لیے, کبھی باسکٹ بال کے ایونٹس میں, کبھی فٹ بال کے ایونٹس میں, جس طرح لیاری گیا تھا تو لیاری سے تو میں خود بلونگ کرتا ہوں, لیکن جب لیاری کسی ایونٹس میں جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں دوسرے ملک سے لیاری آ رہا ہوں لیاری کو دیکھنے کے لیے, ایسا فیل ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ میں واقعی میں لیاری کے اس ایونٹ میں جب میں گیا تھا تو مجھے لگا میں لاس اینجلس جہاں یہ ایونٹ چل رہے تھے, مجھے لگ رہا ہے میں ٹکٹ کر کے وہاں پہنچ گیا ہوں, اتنی پبلک تھی. اور یہ پبلک صرف لیاری کی اپنی پبلک نہیں تھی, پورے کراچی سے پبلک آئی تھی, ہمارے ٹاور سے, خارادار سے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے یہ ہمارے بادرآباد سے, طارق روڈ سے, کافی لوگ انٹرسٹ کے مطابق تو لوگ انٹیریئر سے بھی آئے لیاری دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں وہاں کیسا مطلب ماحول ہے. ماشاءاللہ ویلوگرز, اتنے ویلوگرز ماشاءاللہ آئے, پورے لیاری کو جو ہے انہوں نے 4 چاند لگا دیے ایک اسپورٹس کے حوالے. لیکن جو باقی حساب سے اگر دیکھا جائے لیاری کی جو دیگر چیزیں ہیں ان پہ ورک کرنا چاہیے, روڈز ہیں, لائٹس ہیں اور پانی کا جو بھی وہاں ایشوز چل رہا ہے, امید یہ ہے کہ مجھے تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ غریب عوام میں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرے. دیکھیں ابھی رمضان آ رہا ہے, پھر رمضان آ جائیں گے, پھر وہی چیز مٹی, پھر کھانا پانی, یہ ساری کمی پیشی وہاں رہتی ہے. لیکن میری دعا ہے کہ اس بار رمضان کے آنے سے پہلے یہ مسئلے مسائل آسان ہو. بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ ہے, پہلے تو اللہ کرے اس کا وہاں پہ جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے, کیونکہ نماز پڑھنے میں پھر پانی نہیں آتا تو وضو کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب میں بھی ماشاءاللہ سے خود بھی الحمدللہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب میں جاتا ہوں تو صرف ریسلنگ کھیلنا ہی نہیں ہوتا ہے, جو کہ وہاں جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں, انٹریکٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل, تو وہ بڑا متاثر ہوتے ہیں. اچھا سب سے بڑے متاثر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں کوئی انگریز نہیں ہوں, جیسے کوئی میں فورنر نہیں ہوں. جب میں اپنے بارے میں بتاؤں نا میں مسلم, تو وہ بڑا جو ہے وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں, میٹھے لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہے ابھی میں دوبارہ انشاءاللہ جاؤں گا کھیلنے کے لیے, تو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب. جی بالکل, میں آپ سے دوبارہ بھی آؤں گا, پوچھوں گا آپ سے آپ نے کتنے میڈلز وغیرہ حاصل کیے. آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے, خاص طور پہ یہ جو لائٹس کی اور گیس کی اور پانی کی جو بات کی, اور یہ صرف لیاری کا ہی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا یہ پورے آج کل بڑے بڑے شہروں کا تمام جگہوں پر یہ معاملات ہیں. لیکن لائٹ کا اور گیس کا مسئلہ تو ہمارے گاؤں دیہاتوں تک بھی ہے. تو اس پہ میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ کیونکہ لوگ غریب ہیں, مزدوری کرتے ہیں, سارا دن رات کو گھر آتے ہیں تو لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کھانا بنانے کے لیے پھر ان کو جو ہے وہ سلنڈر لانے ہوتے ہیں. سلنڈر سے کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نقصان بھی ہو جاتا ہے, بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اس پہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ توجہ دے. دیکھیں غربت تبھی کم ہوگی جب آپ غربت پر کم کرنے کے لیے یا اس پہ فوکس کریں کہ کیسے ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں. ہم ایک 2026 کے اندر آج بھی ہم جو ہے سارا دن پوچھتے ہیں لائٹ کب آئے گی, لائٹ کب جائے گی, گیس کب آئے گی, گیس کب جائے گی, پانی کب آئے گا, پانی کب جائے گا.
ان چیزوں سے خدا را ہمیں جو ہے نا باہر نکالیں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں, اور ہمارے سب بھائی ہیں جو بھی بہت ہی جو روزمرہ کا کام کرتے ہیں, دیہڑی دار طبقہ ہے جو ٹھیلے لگاتے ہیں, ڈھابے لگاتے ہیں, ان سب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. لاسٹ میں بریک سے پہلے میں چاہوں گا ذکاء الدین سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کریں. جی پیش کرتا ہوں, والد صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے. جی. آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف, آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف, ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف, ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف. دیکھیے کس شان سے ابھرا ہے یہ بطحا کا چاند, دیکھیے کس شان سے ابھرا ہے یہ بطحا کا چاند, فرش سے تا عرش چٹکی چاندنی چاروں طرف, فرش سے تا عرش چٹکی چاندنی چاروں طرف. اور آپ کے آنے سے پہلے, آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں تاریخ تھا, آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں تاریخ تھا, آپ کی آمد سے پھیلی روشنی چاروں طرف, آپ کی آمد سے پھیلی روشنی چاروں طرف. اور وہ شفیع المذنبی ہیں پیش دربار خدا, وہ شفیع المذنبی ہیں پیش دربار خدا, روز میں شرح ہوں گے ان کے امتی چاروں طرف. اور لمحہ لمحہ ذکر ہے, لمحہ لمحہ ذکر ہے خاکی میرے سرکار کا, لمحہ لمحہ ذکر ہے خاکی میرے سرکار کا, ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں طرف, ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں طرف, آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ محمد, جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی. ناظرین کرام, آج کے جو ہمارے اسپانسرز ہیں اس میں شاہ گلوبل موٹرز, جہاں پر لیزنگ, فائنانسنگ, انشورنس, ٹریکر ساری فیسلٹیز موجود ہیں, خالد بن ولید روڈ. دوسرے ہمارے اسپانسر ہیں آج کے لائف اسٹائل نیکسٹ, جہاں پرفیومز, بیگز اور واچز کا آن لائن بزنس ہوتا ہے. www.lifestylesnext.com ان کی ویب سائٹ ہے, یہاں سے آپ اپنا آرڈر کر سکتے ہیں. اور آپ ہمارے اس شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں
تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے, 021-343-1433 ہمارا نمبر ہے. آپ ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں, کوئی بات پوچھنا چاہیں تو مفتی صاحب بھی موجود ہے, مشہور و معروف ریسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ دین ہمارے ساتھ ناکواں ذکاء الدین موجود ہے. کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو بلا تکلف آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اینڈ دین اب ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اب مفتی صاحب, بظاہر ہم خیانت کر رہے ہوتے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسکیم کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک طرف ایک شخص ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اللہ اس کو زیادہ نواز رہا ہوتا ہے. بظاہر تو وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, اس کا تو خزانہ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے, اس کا خزانہ بڑھ رہا ہے. جو نیت جس کی خراب ہے, جو خیانت کر رہا ہے, جو غلط بیانی کر رہا ہے, ناپ تول میں کم دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کی برکت بظاہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ شاید میں کچھ زیادہ سیونگ کر رہا ہوں. تو نبی کریم کی سیرت اور یہ جو ہمارا اقدام ہے, اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں, کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. جی مفتی صاحب. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, مال زیادہ کرنے کا جو فارمولہ ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ بظاہراً مال خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے راہ میں کسی غریب کی مدد کی جا رہی ہے, تو وہ کم ہونا چاہیے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ, صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ تمہارا مال بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتا ہے, بالکل. دیکھیں نا, یعنی اس کی ہم بالکل ایک واضح صورتحال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور زندگی کو دیکھیں. چونکہ شروع میں اسلام کمزور تھا, مال کی اتنی فراوانی نہیں تھی, تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب اسلام کو نا مال کی ضرورت جی ہے. بالکل. تو بعد از پیغمبر سب سے بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے گھر والوں کے لیے؟ قربان جائیں ان کی شخصیت پر, ان کی زندگی پر, قربان جائیں ان کے الفاظ پر. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. سبحان اللہ. یعنی یہ محبت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, حالانکہ سب سے بڑے کاروباری بھی تھے, وہ سب سے بڑے کاروباری بھی تھے. تو ابو بکر صدیق کی سیرت بھی ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک سبق ہے. جس طرح ہمارے بھائی بات کر رہے تھے کہ ان کا تعلق لیاری سے, تو میرا تعلق بھی لیاری سے. بہت ساری شخصیت جو ہے نا سوشل میڈیا پہ مجھے لوگ جانتے ہیں, تو ایک اچھی فین فالوئنگ رکھتے ہیں, لوگوں کی محبت ہے یہ. جی جی بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ, اگر پاکستان کراچی لیاری کے مسائل حل کرنے نا, تو ذرا دیکھیں نا سیرت ابو بکر کہ طرز حکمرانی کیا ہے, کہ کس طرح لوگوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم مال خرچ کرنے کے حوالے سے کہ کم ہو رہا ہے. تو دیکھیں, جب آپ کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوگا, آپ خرچ کرنے میں اپنے دل کو بڑا رکھیں گے, دل میں فراوانی رکھیں گے, جی بالکل. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کا مال کم ہوگا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر. بالکل. صرف لفظی ایمان نہیں ہونا چاہیے, چونکہ ہم پہلے بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارا معاشرہ بڑے بڑے بلند و باغ دعوے کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے, دین سے, قرآن سے, رسول اللہ سے. بالکل. تو خالی زبانی محبت نہیں چاہیے اللہ کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ صف میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. اب اللہ نے نا یہاں باؤنڈری کھینچی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس, تمام دنیا کے سارے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا اللہ نے ہمیں مخاطب کی, ہم مسلمانوں کو, مسلمان معاشرے کو مخاطب کیا. لم تقولون ما لا تفعلون, ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. اللہ کو عملی محبت چاہیے,
اللہ کو زبانی کلامی محبت نہیں چاہیے, اللہ کو زبانی کلامی دعوے نہیں چاہیے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر آپ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا, تو پھر عملی قدم بھی بڑھانا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اللہ یہ شخص تیرے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے, اس کے مال کو بڑھا, اور یہ مال کو روک رہا ہے, اس کے مال کو ختم کر دے, کم کر دے. تو دیکھیں نا, جب فرشتے دعا کریں تو اللہ قبول نہیں کرے گا, قبول کرے گا. وہ تو قبول بات کی بات ہے کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ سرور کونین رحمت للعالمین ہادی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وحی والی زبان اقدس سے یہ بات نکلی, تو ہمارا ایمان ہے مال بڑھے گا ہی بڑھے گا. بالکل, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا مال کم ہو. تو پھر جب اللہ کے رسول کی سیرت کو لے کے چلیں گے نا, آپ کا مال بھی بڑھے گا, آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی, آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگا, آپ کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ فراوانی دے گا, اور آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے گا. آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی. جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. اور اب چلتے ہیں شیر خان کی طرف. شیر خان, ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسپورٹس جو ان میں, مطلب آپ ان کی جو وش ہوتی ہے, کہتے ہیں نا کہ آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس طرف چلے جائیں, آپ ریسلر بننا چاہتے ہیں ریسلر بن جائیں, آپ ہاکی کھیلنا چاہتے ہیں ہاکی کھیلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندرون سندھ میں بھی اگر ہم جائیں نا, مطلب بلکہ پورے پاکستان کے جو گاؤں گوٹ ہیں وہاں پر بھی بڑا ٹیلنٹ ہے. تو ایسی کوئی کیمپ وغیرہ حکومت لگائے وہاں پر کہ بھئی ٹھیک ہے آئے نوجوان, اور پھر ان کی رجسٹریشن ہو, پھر وہ آگے بڑھیں. اس میں ہمارا کارپوریٹ سیکٹر بھی بہت رول ادا کر سکتا ہے, جیسے کہ بینکس ہیں. تو جیسے کوئی ایک اچھا اسپورٹس مین ہوتا ہے تو اس کو وہ لے لیتے ہیں, جی اسپورٹس میں آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو اس طریقے سے انکریجمنٹ ہو سکتی ہے. تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیا سمجھتے ہیں ہمارے مطلب جو کارپوریٹ سیکٹر, حکومت, ہمارے نوجوان, کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مور دین 60% جو ہمارا نا وہ یوتھ پر مشتمل ہے. اس کو جتنا اچھا یوٹیلائز کریں گے, اس کو جتنا آگے لے کر آئیں گے, ان کو جتنی اچھی اپارچونیٹی دیں گے, اتنا ہی جو ہے ہمارا ملک ترقی کرے گا. جی بس میں یہی کہتا ہوں کہ بچے جو ہے نا, بچے ان کا فیوچر جو ہے نا وہ بچوں کے والدین کے ہاتھ میں. چونکہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہمیں سپورٹ کرے گا یا گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی, جو بھی ہے, بہرحال بچہ جب اسکول بھی جاتا ہے تو فیس دیتا ہے, اور اگر کوئی چیز سیکھنے بھی جاتا ہے وہاں پہ بھی فیس دینی پڑتا ہے. بالکل, اگر وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ایک غریب ہوتے ہیں, جو غریب بچے ہوتے ہیں نا ان کو سیکھنے کا شوق بڑا زیادہ ہوتا ہے, اور جو امیر بچے ہوتے ہیں نا ان کو ٹائم پاس کرنے کا شوق ہوتا ہے. ان کو نہیں شوق کہ میں فٹ بال میں میسی بن جاؤں یا کیا نام ہے شاہد آفریدی بن جاؤں. وہ بس چاہتے ہیں, معین خان اکیڈمی بھی ہے ہمارے ڈیفینس میں, آپ نے دیکھا ہوگا کھیلتے ہیں ہلکا پھلکا اپنی فٹنس کے لیے. لیکن جو غریب طبقہ ہے نا ان کے بچے پتہ کیا کرتے ہیں, مجھے یہ بننا ہے بھائی, فٹ بالر بننا ہے, مجھے نیمار بننا ہے, مجھے کیا نام میسی بننا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے آفریدی بننا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے ریسلر بننا ہے, یا کوئی سائیکلسٹ. لیاری کے بچوں کی ہم بات کر لیں یا ارشد ندیم کی بات کر لیں, وہ بھی تو اتنا غریب تھا. تو ایسے ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے, لیکن جب وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں تب ان کی ہم جو ہے پروموشن کرتے ہیں, جب ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, ارشد ندیم جب ورلڈ چیمپئن کے لیے جا رہا تھا تو اس کے بعد تو نیزے کے پیسے نہیں تھے. ایسا ہی ٹھیک ہے, اس نے تو گاؤں میں جو ہے وہ اس کو ایک لکڑی لے کے اس کو تراشا اور اس سے وہ پریکٹس کر رہا تھا. جب وہ جیت گیا تو سب آگے جی ہمارا ہیرو ہے. ایسے لاکھوں ہیرو ہمارے یہاں موجود ہیں, اگر ان کو ہم سپورٹ کریں. دیکھیں ایک غریب ہے نا, تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا جانا, تو ایسے چھوٹی چھوٹی کمپنیز والے لوگ ان کو دیکھیں, کیمپنگ کریں, لگائیں, کیمپ لگائیں, ایسے لوگوں کو ڈسکور کریں جن میں ٹیلنٹ ہے. بھئی آپ نے 1000 بچہ جمع کیا, اس میں سے آپ کو کم سے کم 100 بچے 50 بچے تو نکلیں گے نا. تو وہ جب آگے بڑھیں گے, ملک کا نام روشن کرے گا, تو ہم کہاں کھڑے ہوئے. اس ٹائپ کی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کے ذہن میں. ابھی میری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے یوتھ پروگرام جو چل رہا ہے, میں اسلام آباد گیا تھا, اسی حوالے سے میں گیا تھا کہ ہمارے صرف میری گیمز کو نہیں, آپ کا جو طبقہ ہے, جو بھی آپ کے یہاں پہ ہمارے بڑے اچھے ان کے یوتھ کا اونر ہیں یہاں پہ, فاز شفیق صاحب, بہت اچھا ماشاءاللہ. اور مسعود رانا جو ہے وہ رانا فیڈرل کو دیکھ رہے ہیں, بالکل وہ فیڈرل کے. تو میں جب وہاں گیا تھا تو اسی سلسلے میں گیا تھا کہ صرف
स्पोर्ट्स हमारी नहीं, बल्कि मैं सिर्फ लियारी के हवाले से गया था कि कराची में तो वो देखे, लेकिन लियारी पे फोकस करें कि लियारी में अच्छे ग्राउंड्स बनाएं, अच्छे कॉम्प्लेक्स बना के दें। अभी माशाल्लाह आमिर खान बॉक्सर आया, तो वो आमिर खान बॉक्सर एक इंटरनेशनल बॉक्सर है, उसको इस्लामाबाद के अंदर कॉम्प्लेक्स बना के दिया गया। बड़ी अब वो खिदमत कह रहे हैं, यहाँ पे आमिर की भी बड़ी खिदमत हैं कि उन्होंने आगे आए और वो यूथ को मोटिवेट भी कर रहे हैं। मेरी खिदमत हाजिर है जी जी, मेरी बाकायदा उनसे मुलाकात भी, बड़ा नाइस पर्सनैलिटी है। कभी इंशाल्लाह जाएंगे तो मुलाकात वहाँ। लेकिन अच्छी बात है बच्चों के लिए, वो एक अच्छी थिंकिंग के मैं बच्चों को बॉक्सिंग सिखाऊंगा। बॉक्सिंग का टैलेंट और फुटबॉल का बहुत है लियारी में जी। लियारी में कोई भी स्पोर्ट्स आप कराते ना, वहाँ ग्लैमर नजर आता है आपको। ग्लैमर आपको बच्चों का जो एक कहते हैं ना जो जज्बा है ना उनका, जी बिल्कुल, वो जैसे WWE आपने देखी होगी, इसके अलावा फुटबॉल आपने इंटरनेशनल देखा होगा, वही चीज आपको लियारी में नजर। अच्छा, ये चीज कहीं पे भी आपको पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में नजर नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही मैं अपने लियारी के लिए वहां गया था यूथ क्लब में, मैंने बात की है, फात शफीक साहब से मेरी बात हुई है। मेरी अभी इंशाल्लाह हाल ही में जो है मेरी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी। मैं अब जाऊंगा गवर्नर साहब से इसी चीज को बात करूंगा कि आप इस स्पोर्ट्स को लियारी को, बल्कि लियारी में आए, लियारी के इवेंट्स देखें। यहाँ पे माशाल्लाह कराची कमिश्नर साहब है जो वो माशाल्लाह से बड़ा लियारी को सपोर्ट करते हैं। हसन नकवी साहब हर इवेंट्स को माशाल्लाह देखते हैं और पसंद भी करते हैं, और काफी इवेंट्स में वो जाते भी हैं। स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर हैं गुलाम मोहम्मद साहब, वो भी काफी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी इनके कोऑर्डिनेटर हैं। वो माशाल्लाह सबसे पहले तो उन्होंने दस्ते शफकत का हाथ रखा था मेरे पर के बेटा, जब मैं इंटरनेशनल रेसलर नहीं था तब वो मेरे को अनाउंस करते थे हमारे बीच इंटरनेशनल रेसलर शेर खान मौजूद है। हमारे साथ एक मरहूम अरशद साहब थे जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। आमीन। वो और गुलाम मोहम्मद साहब ने, और हमारे वेलफेयर ट्रस्ट के जो सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के बानी है सलीम खमीसानी साहब, ये तीन ऐसे लोग थे लियारी के बच्चों को परखते थे कि कौन ऐसा टैलेंट है जिसमें कुछ कराटे के थे, कुछ बॉक्सिंग के थे, सबको यकजा किया। उसके बाद करते करते आहिस्ता आहिस्ता कोई इंटरनेशनल गया खेलने के लिए। देखिए फंड तो मिलना गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन कोई आपको देखे कि हाँ यार ये बच्चे में टैलेंट है। जब मैं रेसलर बना था, इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुका था, उसके बाद इन्होंने देखा कि यार इस बच्चे में टैलेंट है, तो इन्होंने कहा कि हम शेर खान आपको सपोर्ट करते हैं। इधर 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 करते करते कतरे कतरे से समंदर बनता है। तो आज अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो इनकी भी काविशें मेरे साथ हैं। और ये हमेशा जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ, कुछ काफ़ी बार तो मैं ऐसा भी वक्त गुजरा है कि भाई एयरपोर्ट पे आया हूँ और कोई रिसीव करने वाला भी नहीं था। ये भी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ऐसा लियारियन स्पोर्ट्समैन। लेकिन मैंने ऐसे भी वक्त गुजारा है, और जब मेरे पास तो शूज़ भी नहीं हुआ करते थे, मेरे पास तो किट्स भी नहीं होती थी, लेकिन मैं जिस सफ़र पे खड़ा होता था, मिसाल के तौर पर मुझे डिफेंस में मैं खड़ा हूँ, मेरे पास कन्वेंस नहीं है लियारी जाने के लिए, मैं वॉक करते करते रनिंग करते करते लियारी पहुंच जाता था। वालिद कह रहे रात के 4 बजे, बेटा इतनी रात को क्यों आ रहा है? मैंने बोला बस ट्रेनिंग पे गया था, लेट हो गया। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, ये एक अपने अंदर एक जज्बा होता है सीखने का, और सामने जो है आपकी मंजिल है, आपकी कामयाबी है। देखें ना, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसके पीछे बहुत कुर्बानी, बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं ना कि लेजेंड्स आर बोर्न इन अ वैली ऑफ स्ट्रगल। ये हमारे मोहम्मद अली बॉक्सर, ये हमारे माइक टायसन, इसके अलावा मेसी, रोनाल्डो, ये किसी ना किसी गुजर चुके हैं स्ट्रगल से। तो इनके बारे में पढ़ता हूँ ना, तो मुझे बड़ा फील होता है कि इन्हीं की तरह बन के आप, ये जो फिल्म स्टार्स वगैरह भी होते हैं, इनकी जर्नी भी बड़ी हार्ड होती है, बड़ी गुर्बत से आते हैं ये लोग, बड़े नीचे लेवल से आते हैं। कैसे आते हैं? बस शर्त ये है कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी हो, ताकि आप आगे बढ़ते रहें, मुश्किलात परेशानियों को आप फेस करें, आप आगे बढ़ते हैं। आपने फाज शफी की बात की, हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फाज शफी से मैं ये कहूँगा कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इस मुल्क में बहुत टैलेंट मौजूद है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लोगों को आगे लाना है, और उस टैलेंट को आपने हाईलाइट करना है। इसी तरह मेरी सलीम अहमद चांडियो साहब जो कि फोकल पर्सन है नासिर हुसैन शाह के, तो हम दोनों ने कमिश्नर कराची से भी मुलाकात की, हसन नकवी साहब से, और हमने स्पोर्ट्स पे बड़ी बात की। फिर हमारी गुलाम मोहम्मद साहब से मीटिंग हुई, उस पर भी हमने इनको कहा कि हमारे यूथ को मोटिवेट करें, आगे लेकर आएँ, क्योंकि हमारे जो मॉर्निंग स्पोर्ट है बेसिकली हम यूथ को प्रमोट करते हैं कि भाई यूथ को हम आगे लेकर आएँ, ताकि किसी ना किसी तरीके से हमारा मुल्क जो है वो हेल्दी मुल्क बने। हॉस्पिटल में जो है वो हम कहते हैं कि रश कम हो, हॉस्पिटल की तरफ लोग कम जाएं और अपनी सेहत की तरफ ज्यादा ख्याल रखें। सर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं लोकल गवर्नमेंट के, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब,
یہ ماشاءاللہ سے بہت پسند کرتے ہیں اسپورٹس کو. یہ کہتے ہیں کہ اسپورٹس کا ٹیلنٹ جو ہے نا صرف لیاری میں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کراچی کے اندر ٹیلنٹ ہے ہمارے بیچ میں اندرون سندھ سے جو ہے شاہنواز دانی, آپ کو شاید نام سنا ہوگا, ماشاءاللہ پی ایس ایل جیسے ٹیم میں جا کے پرفارم کر رہا ہے, ابھی بھی کیا, پھر دبئی میں بھی کھیلنے گیا. منسٹر صاحب نے بھی اس کو سپورٹ کیا, ناصر شاہ صاحب نے ان کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ 2-3 ایکسے باکسر ہیں, اس کو سعید غنی صاحب بھی ماشاءاللہ ریسیو کرنے ایئرپورٹ بھی گئے تھے. تو منسٹر شاہ صاحب ماشاءاللہ اسپورٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, مجھے بھی ماشاءاللہ. ایون عائشہ بلوچ جو ابھی سری لنکا میں جو ایشین گیمز کے اندر اس نے گولڈ میڈل لیا, وہ ہمارے شو میں پہلے آئی تھی. ماشاءاللہ ان کو ہم نے بیسٹ وشز کے ساتھ روانہ کیا, اور ان کے پاس تو جانے کے لیے یقین کریں کہ پیسے بھی نہیں تھے, تو کوئی ان کو اسپانسر بھی نہیں کر رہا تھا. اب جب وہ جیت کر آئی ہیں تو ماشاءاللہ سے, تو دیکھیں مطلب اس سے پہلے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب جیت کر آتے ہیں چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے ہیں نا, ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ ڈسکور کریں, لوگوں کو آگے لے کر آئیں, اور پھر جو ہے آپ دیکھیں وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. تو عائشہ بلوچ جو تھی, اورنگی ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے, ہمارے شو میں آئی تھی. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے ایک گراؤنڈ میں اترنا ہے جیت کی لگن سے, اور پھر آپ نے جیت کر ہی آنا. تو ماشاءاللہ سے وہ جیت کر بھی آئی اور گولڈ میڈل لے کر آئی ہے, اور انہوں نے انڈین حریف کو ہرا کر جو ہے نا گولڈ میڈل جیتا تھا. یہ تو اب ہم چلتے ہیں ذکاء الدین کی طرف, اور کہیں گے کہ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں آپ. جی بالکل, ارشاد. ہمارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور اشارے سے چاند چیرے دیا, ڈوبے ہوئے خورے کو پھیر دیا. اشارے سے چاند چیرے دیا, ڈوبے ہوئے خورے کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تباں تمہارے لیے. اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے. لباس
کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ غصے میں ہوں تو آپ کوئی کہتے ہیں نا فیصلہ نہ کریں، اور جب آپ خوشی میں ہو تو کوئی وعدہ نہ کریں. اگر ان دو چیزوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں غصہ جو ہے کہ حرام ہے، اس پہ ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے. جب آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پئیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور پھر کہتے ہیں نا جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو آپ بہت سارے وعدے کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور پھر یقیناً جس سے آپ وعدہ کرتے ہیں وہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، پھر آپ پورا نہیں کرتے تو پھر آپ کے یہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں پر اگر ہم کنٹرول کر کے اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں آگے بڑھیں تو کافی معاملات کم ہو سکتے ہیں. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے آپ نصیحت کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب. تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول اور نصیحت کیجئے. دوسری دفعہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب. پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ اللہ کے رسول اور نصیحت کیجئے. پھر تیسری دفعہ بھی فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کر. 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر. ایک حدیث اور بھی میں چاہوں گا کہ کوئی صاحب آئے اپنے بچے کے لیے کہ جی یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو آپ جو ہے منع کریں کہ نہ کھائے، تو ان کو کل آئیے گا آپ. یہ مختلف کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں. سندن تو میرا علم نہیں ہے اس کی سند کی کیا حیثیت ہے. جی جی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک عورت آئی کہ اپنے بچے کو لے کر کہ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ میٹھا نہ کھائے. تو عمر نے کل آنا. تو اس طرح کل آئی تو پھر یہی کرنا کل آنا، پھر کل آنا. جب 3-4 دن ہو گئے تو کہا بیٹے امی کی بات ماننا، میٹھا نہیں کھانا. تو اس عورت نے کہا کہ آپ اس کو پہلے دن ہی بتا دیتے. تو انہوں نے کہا جب میں خود ہی میٹھا کھا رہا تھا میں کیسے منع کرتا. کیا بات ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے آیت سنائی نا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. اسی آیت کے میں آگے اللہ فرماتا ہے کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. اللہ کے ہاں سب سے برے ہیں وہ لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ بہترین نمونہ ہے. ہر لفظ اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وحی ہے، ہر لفظ امت کے لیے سبق ہے، ہر لفظ امت کی جو نا وہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم سے دور کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہی ہماری زندگی تبدیل کر سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرمایا کہ نصیحت میری یہی ہے لا تغضب، تو نے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ غصے سے جو عقل وہ زائل ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیسے کہہ رہا ہوں، کیا گفتگو کر رہا ہوں، آگے والے کی کس انداز سے دل آزاری ہو رہی ہے، وہ میری بات اس کو کس انداز سے بری لگ رہی ہے. تو یہ ہم اپنے دامن سے یہ بات باندھ لیں. اگر ہم خوشیاں چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو آسان کرنا چاہتے ہیں، تو سرور کونین محمد الرسول اللہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. دوسری بات آپ نے کہی کہ بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا پتہ نہیں وہ خوشی میں کیا 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 الفاظ کہہ دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق کہا کہ ایک شخص ہے، صحرا میں ہے، ریگستان میں ہے، اس کے پاس چند زیادہ راہ ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، اور اس کا جانور اونٹ جو بھی ہے وہ چل رہا ہے. اور جہاں اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نیند آتا ہے، وہ جانور باندھ کے وہاں سو جاتا ہے. اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ جانور نہیں ہے، زیادہ راہ ختم ہے. تو بڑا پریشان ہوتا ہے. تو
کافی وقت کے بعد جب وہ جانوروں سے میسر آ جاتا ہے تو اتنا خوش ہو کے وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی خوشی میں، یہ خوش ہو کر اس طرح اس نے یہ بات کہہ دی. تو اسی لیے تو اس کی مثال رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ بندہ اتنا خوش ہو گیا اس کی سواری پر. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ تھی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اسی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول اور خوشی میں بھی اپنی زبان کو کنٹرول کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہے نا، یہ زبان یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ سیدھی رہے گی نا جسم کا ہر عضو سیدھا رہے گا، کہ سارے فساد اسی نے کرنے ہیں اور ساری اچھائی اسی نے بیان کرنی ہے. تو آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، توحید کا اعلان کیا، کوہ صفا پر چڑھے، اس کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی سچی زبان ہے، جی بالکل بہترین ذات اقدس ہیں، تو انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی زبان سے ایک بہترین بات کی، بہترین دعوت دی، لیکن اللہ کے رسول کی زبان اقدس کی دعوت ان لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آئی. تو رشتہ داروں نے کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کس نے کہا؟ ابو لہب نے. تو جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. تو ایک اور اس میں بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو غصے میں کوئی برا بلا کہہ رہا ہو، کوئی گالی دے رہا ہو نا، تو آپ نے بالکل خاموش ہونا ہے، آپ کا جواب فرشتے دے رہے ہوں گے. لیکن ہم خاموش رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں، تو تبھی تو فساد پیدا ہوتا ہے نا. جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا مکالمہ ہو رہا ہے، وہ برا بلا کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق خاموش ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں. تو جیسے ہی ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول جب تک وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا، جیسے ہی میں نے جواب دیا آپ چلے گئے. تو کہ جب تک تو خاموش تھا فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تو نے کچھ کہا فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا. تو اسی لیے یہ چھوٹا سا فارمولا اس پورے گفتگو کو میں سے یہی چند الفاظ میں بیان کروں گا کہ زندگی میں خوشی کا سب سے بہترین فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ان کی نصیحت ہے، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، اور غصے میں کوئی اونٹ پڑانگ کی گفتگو نہیں کرنی، اور خوشی میں بلا وجہ کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. تو اس وجہ سے جب ان چیزوں پر عمل کرے گا، یعنی پوری جو اس پورے بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا، سیرت طیبہ کو اپنائے گا، اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، تو اس کی زندگی میں کوئی مشکل آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی زندگی سکون ہی سکون ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور جو بذات خود رحمت ہو، اس کی گفتگو رحمت ہے، اس کی زندگی کا ہر پہلو رحمت ہے، اس کے رات دن رحمت ہیں، اس کا چلنا پھرنا رحمت ہے، اس کا ہر انداز رحمت ہے، اس کا سونا رحمت ہے، اس کا جاگنا رحمت ہے. ہمارے لیے ان کی زندگی کا ہر پہلو رحمت ہی رحمت ہے. تو ان کی سیرت بھی ہمارے لیے رحمت ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہماری زندگی کے لیے رحمت ہے اور ہمارے لیے خوشی برکت کا باعث ہے. آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل میں مفتی صاحب بتایا. ناظرین کرام، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر عمل کر لیں، خاص طور پہ جو غصہ جس کی ہم بات کر رہے تھے، غصہ حرام ہے، اس وقت آپ اس پہ کنٹرول کر لیں تو آپ کی آدھی پرابلم جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گی. اسی طرح جب آپ خوشی میں ہو تو کوئی وعدہ نہ کریں، تو آپ دیکھیے گا آپ کی پرابلم دور ہو جائیں گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جب تک عمل نہیں کریں گے، جب تک ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں اور خوشی میں کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو پورا نہ کر سکتے ہوں. تو پھر آپ دیکھیے آپ کے گھریلو معاملات ہوں یا کاروباری معاملات ہوں، تو پھر آپ
اپنی ایک بالکل ٹریک پر چل رہے ہوں گے اور آپ کو کامیابیاں مل رہی ہوں گی اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے. ہم چلتے ہیں شیر خان کی طرف. شیر خان, میں چاہوں گا کہ آپ نے اب تک کتنے ٹورنامنٹ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا, کتنے آپ نے میڈلز حاصل کیے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے؟ سب سے ماشاءاللہ سے جو میں نے فرسٹ چیمپئن شپ جیتی تھی وہ ایشین چیمپئن شپ تھی, جو کہ نیپالی ریسلر کو ہرا کے میں 2022 میں لے کر آیا تھا. جیو سپر نے, جیو نیوز نے اسے کور کیا تھا اور بہت اچھا ایونٹ تھا ماشاءاللہ سے. کافی وہاں ریسلرز آئے تھے, اس میں امریکن ریسلرز بھی تھے, اس میں جیپنیز ریسلرز بھی تھے. پارٹیسپیشن از ویری امپورٹنٹ, کہ وننگ لوزنگ تو گیم کا حصہ ہے, لیکن وہاں ان لوگوں سے ملنا, پھر ان سے سیکھنا. پھر ایک ہوتا ہے کہ پاکستان میں ریسلنگ ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ مزہ ہے, لیکن جو نیپال بھی ایک ملک ہی ہے تو وہاں پہ بھی ریسلنگ پاکستان میں تو نہیں ہوتی, وہاں زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں جب میں کھیل رہا تھا تو دیکھیں رنگ تو رنگ ہوتی ہے, چاہے امریکہ میں ہو چاہے یار, وہ فیل ایسی آ رہی تھی کہ میں WWE میں کھیل رہا ہوں. حالانکہ وہ وہاں کا کراؤڈ ایسا لگ رہا تھا میں لیاری کی عوام کے سامنے کھیل رہا ہوں. اتنا شور و گل, اور جو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, وہ اعزاز دیا. جیو نیوز نے وہ چیز دیکھی تو وہ پورے سوشل میڈیا پہ ہلا گلا ہو گیا. جب میں جمعے کی نماز میں گیا تھا تو حیرانگی کی بات ہے, میں 2 دن پہلے آیا تھا کراچی سے, تو جمعے کی نماز میں لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں, بھائی بہت بہت مبارک ہو, آپ جیت کر آئے. میں ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کل میری نکاح ہوئی اور لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں, دوست یار آپ کو شادی مبارک ہو. یہ حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ اسپورٹس ہے بھی نہیں پاکستان کا. اور جس طرح جیو نیوز نے وائرل کی وہ ویڈیو ماشاءاللہ میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے, وہ دیکھنے کے بعد میرے اپنے لیاری مجھے جو ہے وہ ہمارا سارا ماشاءاللہ جو ہے بہت مبارک ہو آپ کو. پھر وہ جرنی شروع ہوئی, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے پھر میں نے کافی انٹرنیشنل ایونٹس کھیلے. جیپنیز ریسلر کو بھی میں نے میکسیکو کو بھی میں ہرا کر آیا. کیا بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا نام ہے, امریکن ریسلر سے بھی میری فائٹ. گریس کے ریسلرز کو میں نے, وہ بڑے چیٹنگ کر رہے تھے, انڈین بھی بڑے چیٹرز ہوتے ہیں, میدان میں اترتے ہی 4-5 لوگ آپس میں گھس کے جو ہے وہ ایک ریسلر کو مارنا کرنا. نیپالی بھی تھوڑے چیٹرز ہوتے, لیکن میں نے ان کو کوشش یہی کی کہ ہمت مردہ مدد خدا. میں نے کہا کہ ملک کے لیے آیا ہوں تو ایک ہی سوچ ہوتی ہے. جب ٹریولنگ کرتا ہوں نا تو حالانکہ میں سفر میں ہوتا ہوں, میں ایک ہی ذہن میں چیز ہوتی ہے, کھیلنے پاکستان کے لیے جا رہا ہوں, کوئی گھومنے پھرنے تو جا نہیں رہا. تو کھیلنا ہے تو وہاں جا کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. تو اترتے ہی ایک ہی ذہن میں خیال ہوتا ہے, یہ بلکہ میرے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستانی اسپورٹس مین کا ایک ہی ذہن ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں وہاں کھیلنے کے لیے, چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ نیپالی ہو. ایگزیکٹلی, تاکہ آپ اپنے پاسپورٹ کی جو ہے نا اس کی بالکل ویلیو بڑھائیں. اچھا پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ سے نیپال جب میں فرسٹ ٹائم جا رہا تھا, فرسٹ انٹرنیشنل ایونٹ کھیلنے, تو امیگریشنز وغیرہ کافی مجھ سے, حالانکہ میرے ساتھ FIA بھی ہے الحمدللہ, اس کے علاوہ جو اینٹی نارکوٹک میرے ساتھ پوری پاکستان ہے, افواج پاکستان ماشاءاللہ. جب میں یہاں سے جاتا ہوں کھیلنے کے لیے, دیکھیں ہم ایک ملک کے لیے کھیلنے جا رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا ملک ساتھ نہیں دے گا؟ میں تو انڈیویجول کھیلنے جاتا ہوں ماشاءاللہ سے, بلکہ میرا پورا لیاری الحمدللہ مجھے سپورٹ کرتا ہے. تو مجھے وہاں کی امیگریشن کہتی ہے کہ شیر خان آپ پہ اپنے ملک کو ہی نہیں بلکہ نیپال کا میں نے فلیگ اٹھا لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دس از یور ہوم. تو جب میں سیکنڈ بار گیا نیپال جانے کے لیے تو مجھے زیادہ سوالات پوچھنے ہی نہیں پڑے. انہوں نے کہا ویلکم آلویز یور کنٹری, دس از. کیا بات ہے. مجھے کہا کہ میں اب تک 4 بار جا چکا ہوں, 5 بار جا چکا ہوں نیپال, تو ماشاءاللہ سے مجھے کہتے ہیں کہ دس از یور کنٹری. تو میں اس وجہ سے, کیونکہ وہاں کی ایڈونچر جو میرے پاکستان میں پہاڑوں وغیرہ کی ویڈیوز بنانا, ویلوگز بنانا, اور یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو دکھانا, جس طرح آج کل چل رہا ہے, ایز اے اسپورٹس مین بھی یہ کر رہا ہوں, اور ایز اے ویلوگس ٹائپ کی چیزیں کر کے یہ چیزیں دکھانا سوشل میڈیا پہ. تو وہاں کے جو ایمبیسی ہے وہاں کی نیپال کی, وہاں کی آرمی ماشاءاللہ سے بڑی محبت کرتی ہے. بہت سارے کہتے ہیں مائی فرینڈ آلویز کم مائی ہوم, اور مجھے وہاں کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ وہاں جاؤں, پازیٹیو امیج لے کے جاؤں, کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی دعوت نہیں بھی دیتے, تو کوئی ایسے ایونٹ میں وہاں چلا جاتا ہوں ان کے ایونٹ میں دیکھنے کے لیے. تو یہ جسٹ ایز اے پراؤڈ کی بات ہے کہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایونٹ وہاں ہو رہا ہے اور آپ وہاں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں جا رہے بلکہ وہاں پہ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑا مزہ ہے کہ میں نے ایک ایونٹ منعقد کیا اور کوئی باہر سے آیا دیکھنے کے لیے, تو میرے لیے خوشی کی بات ہے.
تو یہ بس آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور ایک ہمارے یہاں مطلب فٹنس ٹرینر بھی آئے تھے اور وہ بھی گولڈ میڈل جیت کر آئے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم باہر گئے, بڑی محنت کی, گولڈ میڈل جیتا, لیکن ہمیں کوئی مطلب ایسے مطلب فائنینشلی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. ہوتا ہے. لیکن ان کو میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھیں ٹھیک ہے آپ فائنینشلی کرائسس میں ہوں گے ضرور, لیکن آج جو آپ میرے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کی وجوہات کیا آپ تھوڑا جاننے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ آپ گولڈ میڈل جیت کر آئیں, اسی ریسپیکٹ میں آپ یہاں گئے تو جو آپ کو جو عزت اور جو ریسپیکٹ ملتی ہے نا اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا کبھی بھی. دیکھیے ٹھیک ہے نا, پیسہ آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جو عزت اور ریسپیکٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ ویلیو رکھتا ہے. تو آج آپ بھی شو میں بیٹھے ہیں تو یقیناً اسی کی مرہون محنت ہے نا جو آپ کو گولڈ میڈل ملے, آپ جیت کر آئے, پاکستان کا نام روشن کیا. تو ہم نے کہا نہیں بھائی اس بندے نے جو ہے بڑی محنت کی, کوشش کی, ملک کا نام روشن کیا, اپنا کیا, تو اس کو شو میں بلانا چاہیے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے اندر سے جو ہے نا آپ مطمئن رہیں اور کہیں کہ جی نہیں مجھے اللہ نے جو عزت اور ریسپیکٹ دی ہے وہ آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے. ارب پتی لوگ ہیں لیکن ہم ان کو شاید اپنے شو میں نہ بلائیں, آپ کو ہم نے بلایا کیوں کہ آپ نے ملک کا نام روشن کیا, آگے گئے ہیں, آگے بڑھے, جدوجہد کی ہے, محنت کی ہے. تو لاسٹ میں چاہوں گا کیونکہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہمارا آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو اگر کوئی ہمارے ناظرین کو میسیج دینا چاہیں, ہمارے یوتھ کو کوئی میسیج دینا چاہیں, کوئی ریسلنگ میں آنا چاہتے ہیں تو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں, اچھی غذا کھائیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ نیگیٹو جو ٹک ٹاک اور باقی چیزیں جو ہیں آج کل چل رہی ہے, میرے حساب سے مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہے. تو میں اپنی آڈینس سے, اپنی فینس سے بھی یہ کہوں گا, جو کہ میرا تو آلریڈی برتھ ڈے بھی تھا, مطلب پوزیٹیوٹی کریں, اچھا کنٹینٹ ڈالیں. جی انٹرنیشنل ریسلرز نے وش بھی کیا, تو وہ ماشاءاللہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں میری ایکٹیویٹیز. میں جم ٹریننگ اور جم کی ایکٹیویٹیز میں ٹوٹلی انوالو ہوں. اس کے علاوہ ہمارے 2-3 ایسے پلیئرز ہیں وہ بھی جم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے کہ وہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں. تو بچوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے تو اپنے والدین کی جو ہے ریسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ کہ وہ جس چیز سے منع کرتے ہیں اس چیز سے دور رکھیں, اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں, اپنی پڑھائی کر رہے ہیں, اس وقت موبائلز کی چیزوں سے دور رہیں. یہ ناچنا گانا یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا یہ کامیابی نہیں ہے, یہ جسٹ ٹائم پاس ہے. آپ ٹائم پاس میں نہیں, کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں کہ آپ کے پاس جو آپ کا 1 منٹ بھی ہے نا یا 1 آور بھی جب آپ کوئی کام کر رہے تو اس میں آپ کو کچھ ارن ہو رہا ہو. جی بالکل. تو اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ کچھ ارن کرنا ہے لائف میں, اچیو کرنا ہے, تو آپ اتنی محنت کریں, کسی بھی اسپورٹس میں کریں, کسی بھی جو ہے آپ فیلڈ میں کریں محنت, تو اس سے زیادہ آپ کو ارننگ شروع ہو جائے. تو کوشش یہی کہ اسپورٹس میں جو ہے نا آپ فوکس کریں, اسپورٹس پہ, کسی بھی اسپورٹس میں آپ آگے بڑھیں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کریں. کیونکہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے, اور پاکستان کا جو مطلب ہے لا الہ, آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے, جو جتنے بھی انٹرنیشنل ہیں ان سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ماشاءاللہ سے پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت اچھا میسیج آپ نے دیا. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اگر ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو. بالکل. اب ہم ربیع الاول کے حوالے سے, سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اب ہم معاشرے میں دیکھیں بہت سارے پروگرامات ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوگا, سورت مبارکہ کا تذکرہ ہوگا. تو اس تذکرے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے عملی پہلو ہیں نا ان کا تذکرہ کیا جائے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس دین کو پھیلایا اور اس میں کس انداز سے انہوں نے مشکلات فیس کی, کس انداز سے ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں, تو ان تمام مشکلات کی جو وجہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. کیونکہ جب آپ ایک بلڈنگ بنائیں گے اس کی بنیاد ہی کمزور ہوگی نا تو وہ بلڈنگ زیادہ دیر نہیں ٹک پائے گی. تو دین کی بنیاد وہ عقیدہ توحید ہے جس کی خاطر اللہ کے رسول کو بڑی تکلیفیں ہوئیں, جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو تکلیفیں ہوئیں. تو عقیدہ توحید ہی دین کی بنیاد ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, اپنے جو مناجات ہیں, اپنی ضروریات ہیں, اپنی مشکلات ہیں, اپنی پریشانیاں ہیں, وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے رکھیں, کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے, وہی مشکلات حل کرنے والا ہے, وہی مصائب حل کرنے والا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرے گا تو رب بہت خوش ہوتا ہے اس چیز سے کہ میرا بندہ مجھ سے چیزیں طلب کرتا ہے, مدد طلب کرتا ہے, دعا کرتا ہے. کیونکہ ہم جو ہے نا دعائیں نہیں کرتے. تو میں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ
زیادہ سے زیادہ دعاؤں پر فوکس کریں، کیونکہ دعائی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جی مفتی صاحب نے بڑا اچھا میسیج دیا، اور آج کے شو کا اگر میں سم اپ کروں تو ناظرین میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں سے جو امیدیں باندھتے ہیں نا، وہ امیدیں باندھنا آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مشکلات آتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے، آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے، اور جو کچھ بھی امید رکھنی ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، کیونکہ وہی دینے والی کی ذات ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، اور کسی کے آگے نہیں مانگنا چاہیے، نہیں جھکنا چاہیے۔ اور جیسا کہ شیر خان نے بھی میسیج دیا کہ ہمیں اپنی ملک کے لیے، اپنے لیے آگے بڑھنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور پھر اس کا صلہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کی وہ قسمت جس کو آپ کو اوسرے ہوتے ہیں کہ آپ کی قسمت خراب ہے، میں کہتا ہوں کہ مسلسل جدوجہد سے، محنت سے آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ صحت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے بڑوں کا خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اگر رہی زندگی تو کل دوبارہ 10 سے 12 بجے آپ کے سامنے اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے میں چاہوں گا کہ ذکاء الدین کے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ لم یاتی نذیرک فی نظرن مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو من بے کسو طوفان ہوش رو باجی من بے کسو طوفان ہوش رو با منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا اور انفیت شوم وسخاکات میں ادھر بھی گرا جانا